अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 88। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 88 से देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़मा लकुम फ़िल मुनाफ़िक़ीन फ़िअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तहदु मन अदल्लल्लाह व मन युद्लिलिल्लाहु फ़लन तजिद लहू सबीला। तर्जुमा: बस क्या है तुम्हें कि मुनाफिकों के बारे में दो गुरोह हो गए और अल्लाह ने उलट दिया उनको बसबब उन आमाल के जो उन्होंने कमाए। क्या चाहते हो तुम कि हिदायत दो उनको जिन्हें गुमराह किया अल्लाह ने, और जिसे गुमराह करे अल्लाह, बस हरगिज़ नहीं पाएंगे आप उसके लिए कोई राह। एक और तर्जुमा देखिए। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो गुरोह बन गए, हालांकि अल्लाह ने उन्हें उनके आमाल की बदौलत औंधा कर दिया है। क्या तुम ये चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने गुमराह किया है उसे राह रास्त पर ले आओ, हालांकि जिसे अल्लाह गुमराह कर दे आप उसके लिए कोई राह नहीं पा सकते। जैसे कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं और 2-3 लेक्चर्स में आपको बताया भी गया है कि सूरह निसा में मुनाफिकीन पर तबसरा किया गया है अक्सर आयत में, और यहाँ पर वही मुनाफिकीन की बात की जा रही है। असल में इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा हमको इस आयत से रिलेटेड जो हदीस मिलती है उससे पता चलता है कि ये आयत, इसका बैकग्राउंड क्या था। एक और भी बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी हम आयत का असबाब नुज़ूल बताते हैं, जो कि उलूमुल कुरान की एक इसमें से समझे ब्रांच कह सकते हैं आप, इसको शाख कह सकते हैं, एक टॉपिक कह सकते हैं उलूमुल कुरान का, कुरानिक साइंसेस का, कि असबाब नुज़ूल में बाज़ औक़ात एक से कई ज़्यादा वजूहात बताई जाती हैं और एक ही आयत कई असबाब ज़ाहिर करती है। यानी उसकी जो वजूहात होती हैं पीछे उस आयत के नुज़ूल की, उसमें कई चीज़ों का जवाब हो सकता है। और वैसे भी कुरान क़यामत तक के लिए है, हर दौर के लिए इसमें रहनुमाई है। हर दौर में ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो कुरान की आयत के मुताबिक हो सकते हैं, यानी ऐसे लगेगा कि अच्छा ये वाक़यात इन्हीं पर सादिक आते हैं या ये इन्हीं लोगों के बारे में ये आयत हैं। तो क्योंकि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इसमें बाकायदा किसी का नाम नहीं लिया है। कुरान का ये ख़ास एजाज़ है, ये कुरान का ये ख़ास अंदाज़ बयान है कि अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया कभी किसी का। अगर नाम ले लिया जाता तो फिर बाद के आने वाले लोग क्या समझते कि अच्छा बस ये तो उनके बारे में थी, हमारे बारे में है ही नहीं। अब ये जो भी मज़मूम सिफ़ात हैं, यानी बुरी क्वालिटीज़ या अच्छी क्वालिटीज़, जो भी इस पर उतरता है हर दौर में, वो समझो उसका मसदाक होगा, यानी वो उसी पर उतरेंगी या उसी के ऊपर वो आयत साबित होंगी। तो यहाँ पर भी मुनाफिकीन का जिक्र है। मुफस्सिरीन में कुछ मुफस्सिरीन में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि मक्का के मुनाफिकों के लिए नाजिल हुई। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि जो मदीना के आसपास जितने कबाइल थे और जो बदवी कबाइल थे, जिनका हम सूरह हुजरात में भी जिक्र कहते हैं कि ये बदवी कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि ईमान उनके दिलों में नहीं उतरा है, अपने ईमान का एहसान जताते हैं, इस्लाम का एहसान जताते हैं। तो मदीना के आसपास भी ऐसे बहुत सारे कबाइल थे जो कि मुनाफिक कि तमाम वो चीज़ें उनके अंदर, जो मुनाफिकीन की क्वालिटीज़ होती हैं वो तमाम उनके अंदर पाई जाती थी। जैसे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिनसे जहाद किया था, तो मदीना के आसपास के ही कबाइल थे कि उन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। सूरह तौबा में भी अल्लाह ताला ने उन्हीं मुनाफिकीन का जिक्र किया जो मदीना के आसपास रहते थे और जब ज़कात देने के लिए आते तो ऐसा समझ के ज़कात देते थे जैसे कि उनके ऊपर कोई जुर्माना आयद किया गया हो, यानी उनको दिल नहीं चाहता था पैसे देने के लिए, अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करने के लिए। और ख़ुद मदीना में मुनाफिकीन थे, तकरीबन 80 मुनाफिकीन का हमको जिक्र मिलता है, जिसमें से कुछ मुनाफिकीन के नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दिए थे, और इसीलिए हुज़ैफ़ा बिन यमान को सिर्रुन नबी यानी राज़दार रसूल कहा जाता था। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब भी मदीना में किसी का इंतकाल होता तो उसकी नमाज जनाज़ा में जाने के लिए वो पहले हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते थे कि क्या मैं जा सकता हूँ इसकी नमाज जनाज़ा में।
تو جن کے بارے میں حذیفہ بن یمان کہتے کہ ہاں جا سکتے تو جاتے تھے، جن کے بارے میں کہتے تھے کہ نہیں تو سمجھ جاتے تھے عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ منافق ہے. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کبھی کھوج کرید نہیں کی کہ اچھا کون کون منافقین تھے، رسول اکرم نے جو نام بتائے تھے مجھے بھی بتا دو. کتنے اچھے اخلاق ہمیں نظر آتے ہیں نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے. ان کے ہر معاملے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے تو ہر معاملے سے ہمیں بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جتنی بار آپ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیں گے یقین جانیے آپ اس سے بہت کچھ سیکھتے چلے جائیں گے سیرت سے. اور صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے اصل میں. تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے کتنے گروہ کا ذکر کیا. ایک تو صحابہ ہے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو بطور مثال کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ. یعنی صحابہ کے ایمان کو بطور مثال بطور نمونہ پیش کیا گیا. پھر دوسرا ذکر ہمیں منافقین کا ملتا ہے کہ جو زبان سے ایمان تو لا چکے تھے لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا. اور یہاں غور و فکر کرنے کی یہی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اصل میں منافقین کب پہچانے جاتے ہیں؟ جب اسلام پر مشکل وقت آتا ہے، کڑا وقت آتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں. ایسے وقت میں کون اپنا دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے اور کون اپنے تمام فائدوں کو پس پشت ڈال کر صرف اللہ کی رضامندی اور اسلام کا فائدہ دیکھتا ہے. ایسے ہی وقت اصل میں پہچانے جاتے ہیں مومن اور منافقین. تو بہرحال یہاں پر کچھ لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ یہ وہ منافقین تھے جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے آ سکتے تھے لیکن اس کے باوجود نہیں آ سکے، یا آنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو تجارت ان کی زیادہ عزیز تھی، یا ان کو ان کے جو وہاں ان کے رشتہ دار تھے، ان کا گھر بار تھے وہ زیادہ عزیز تھے. تو کچھ لوگ مکہ کے جو منافقین تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ منافقت مکہ میں بہت بعد میں پیدا ہوئی. بلکہ زیادہ تر مفسرین کا تو خیال یہی ہے کہ مکہ میں منافقت نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر تو ایمان ایسا تھا کہ جلتے ہوئے کوئلوں پر اور ریت پر ڈال دیا جاتا تھا، سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے تھے. اتنا وہاں کا ایمان آزمائشوں والا تھا. تو کوئی منافق ایمان لا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو بہرحال اسی لیے کچھ علماء کا اوپینین ہے کہ یہ مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کا ہے اوپینین کہ یہ مکہ کے منافقین کے لیے جو آخر میں منافق ہوئے تھے. دوسرے جو ہم کو بیچ کی رائے جو لگتی ہے، جو سب سے مناسب لگتی ہے، کہ کچھ لوگ دراصل مکہ سے مدینہ آنے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد واپس مدینہ سے واپس مکہ چلے گئے. یعنی پہلے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، مدینہ میں رہے، لیکن چونکہ مدینہ کی معاشی حالت اتنی اچھی نہیں تھی اور مکہ ایک تجارتی منڈی تھا، کیونکہ وہ ایک دیکھا جائے تو سینٹر تھا نا، سینٹرل پلیس تھا وہ. تو واپس مکہ چلے گئے اپنے بزنس کے لیے. تو ان لوگوں کے بارے میں ہے یہ آیت، کیونکہ ان کو بزنس زیادہ عزیز تھا. وہ ہجرت کر کے مدینہ آ سکتے تھے لیکن وہ لوگ نہیں آنا چاہے اور نہ آئے وہ. تو بہرحال یا پھر ان لوگوں کے لیے جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکے. اور تیسرا جو اوپینین ہے وہ بھی زیادہ مناسب لگتا ہے کہ وہ لوگ جو مدینہ کے اطراف میں تھے، قبائل، بدوی اعراب، اور وہ اسلام تو لے آئے تھے لیکن اسلام ابھی ان کے دلوں میں نہیں اترا تھا اور ان کے اندر منافقت پائی جاتی تھی. وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو یا زکوٰۃ دینے کو وہ چٹی سمجھتے تھے، یعنی ایک بوجھ سمجھتے تھے یا وہ اس کو جرمانہ سمجھتے تھے. تو جان پر ادھار رکھ کر وہ دیا کرتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. تو بہرحال کچھ لوگ مکہ سے مدینہ آئے، پھر تجارت کے لیے مکہ چلے گئے اور واپس نہیں آئے. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے، یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر سکتے تھے مدینہ، لیکن استطاعت کے باوجود وہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو دوسری چیزیں زیادہ عزیز تھیں. اور تیسرے وہ لوگ جو مدینہ کے آس پاس کے منافقین تھے، جو اعرابی تھے، جو بدوی عرب تھے. تو یہ تینوں رائے پائی جاتی ہیں. اور پھر مدینہ کے منافقین تو تھے ہی تھے، وہ تو سبھی ہم جانتے ہیں، ہم سبھی جانتے ہیں. اور ایک اور بھی بات ذہن میں رکھیں کہ جو مستضعفین تھے، جو سورہ توبہ میں ہم کو ذکر ملتا ہے جن کا، کہ ایسے ضعیف لوگ، معذور لوگ جو کہ یا تو کسی کے غلام تھے یا مجبور تھے، بے بس تھے اور خود سے نہیں ہجرت کر سکتے تھے، کسی نہ کسی کے سہارے کی ضرورت تھی. تو وہ لوگ تو اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے، وہ منافقین کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. تو بہرحال اسلام کے ثبوت کے طور پر اس وقت یہ بات لازم تھی کہ ان کو ہجرت کرنی ہوگی. یعنی یہ معیار تھا ایمان کی قبولیت کا کہ جو کوئی بھی اسلام قبول کر چکا تھا، جب رسول اکرم نے ہجرت کی تو اب سب کو ہجرت کرنا لازمی تھی. اور جس نے ہجرت نہیں کی پھر ان کے بارے میں یہی دو رائے پائی گئی کہ یا تو وہ منافق تھے یا ان کا ایمان کمزور تھا. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی جن کے راستے میں، اور اس کے باوجود بھی وہ ہجرت نہیں کر سکے. اور یہ ہجرت اس لیے کہ مسلمان ایک یونائٹڈ فورس بن جائیں،
کیونکہ اب دیکھیں ہجرت اس وقت فرض تھی، جب رسول اکرم نے ہجرت کر لی تو اس وقت ہجرت فرض تھی. بعد کے لوگوں کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہجرت فرض ہو گئی، الا یہ کہ جب تک آپ کو وہاں پر مجبور نہ کر دیا جائے کہ اب یہاں پر آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ ایک اللہ کو پکار سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھلے ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن جیسے کچھ لوگوں نے جب اور کنٹریز ڈیوائیڈ ہوئے، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے بر صغیر ہند و پاک، تو کچھ لوگوں نے اس وقت بھی ہجرت کو فرض قرار دے دیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہم کہہ سکتے. تو بہرحال ہجرت اس وقت فرض تھی جب رسول اکرم نے ہجرت کی تھی، کیونکہ اس وقت وہاں سے نکلنا ضروری تھا. اب جو لوگ نہیں نکلے ان کے لیے پھر خطرہ تھا کہ ان کو پھر کیا کہا جائے. تو ہجرت کی فرضیت فتح مکہ تک رہ گئی، یہ بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لا ہجرہ بعد الفتح، جب مکہ فتح ہو گیا تو کوئی ہجرت باقی نہیں رہی، کیونکہ مکہ خود دارالاسلام بن گیا تھا، ہے نا. تو بہرحال مکہ فتح ہونے کے بعد وہ خود دارالاسلام بن گیا، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جو ہجرت سے پہلے جو لوگ ایمان لائے نا، ان کا درجہ اور ان کا مقام کچھ اور ہے. حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے اور قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو لوگ ایمان لے آئے، یا صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے بیچ میں، اس دوران میں جو لوگ ایمان لائے وہ ان کا درجہ بہت بلند ہے. اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جو مکہ میں رہتے تھے، ان کا درجہ وہ نہیں تھا. عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے مجلس میں ان لوگوں کو اس طرح سے جو پریفر کرتے تھے، یعنی جو عزت افزائی ہوتی تھی لوگوں کی، وہ اسی حساب سے ہوتی تھی کہ جو سابقون الاولون تھے، جو ہجرت کر کے رسول اکرم کے ساتھ آئے تھے، یا جنہوں نے ہجرت کرنے کے بعد مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت کر لی تھی، تو ان کے درجات الگ تھے، وہ بلند درجات تھے ان کے. اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کے درجات ویسے نہیں تھے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہو کہ صلح حدیبیہ کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ ایک کے بعد دیگرے، ایک کے پیچھے ایک، بلکہ ایک ہی سفر میں کہا جاتا ہے کہ بعض آگے پیچھے ہو کر یہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اور رسول اکرم اس سے بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ 3 بہت بڑے بڑے لوگ تھے، نامور. اور رسول اکرم نے جب یہ لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آئے تو رسول اکرم نے ان کو دیکھ کر فرط خوشی سے، یعنی خوشی کے جذبات سے کہا تھا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو اسلام کی گود میں ڈال دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ اتنے مشہور لوگ تھے، ان کا اسلام لانا کتنا فائدہ مند ثابت ہوا. اور یہ وہ لوگ تھے جو کچھ نہ کچھ اسکلز، کچھ کوالٹیز اپنے اندر ایسی رکھتے تھے جو دوسروں کے اندر نہیں تھی. جیسے عمرو بن عاص بہت انٹلیکچوئل پرسن تھے، بہت زیادہ رعبدار شخصیت کے مالک، بہت ذہین، بہت حکمت والے. اسی طرح سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بہادر، جنگجو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی تھیں جو ان کے اندر جنگی چالوں کو چلنے کی جو صلاحیت تھی وہ بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. پھر اسی طرح سے عثمان بن طلحہ یہ کلید بردار تھے کعبہ کے، یعنی چابی، کعبۃ اللہ کی چابیاں ان کے خاندان میں شروع سے رکھی آ رہی تھیں. تو یہ معمولی آنر نہیں تھا ان لوگوں کا، عزت ان کی. تو جب یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تو ان کا درجہ کچھ اور بہت یعنی بڑا تھا، اور یہ فتح مکہ سے پہلے ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو بہرحال تو یہاں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ منافقوں کے بارے میں جو 2 گروہ بن گئے تھے، ایک تھے کہ ان کا سپورٹ کیا جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، اور ایک یہ تھے کہ ان کو جو ہے کافر قرار دیا جائے یا ان کے ساتھ جنگ کی جائے. بہرحال تو لیکن رسول اکرم نے اپنی زندگی میں کسی منافقین کو قتل نہیں کیا. یعنی جیسے عبداللہ بن ابی تھا یا اور مدینہ کے جو منافقین تھے، تو بظاہر ان کے لیے مسلمانوں کا ہی لیبل تھا. کیونکہ انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا، تو جو دل کا معاملہ وہ اللہ کے حوالے کر دو. اور رسول اکرم جو ہے منافقین کو قتل کرنے سے اس وجہ سے، یعنی شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بار عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے، میں ابھی اس منافق کا سر قلم کر دیتا ہوں. لیکن رسول اکرم روکتے رہے عمر رضی اللہ عنہ کو، اور کہا کہ لوگ کہیں کہ اچھا محمد تو اپنے فائدے کے لیے یا اپنی ذات کے لیے لوگوں کو قتل کرواتے ہیں. تو دیکھیں رسول اکرم کی حکمت عملی ماشاءاللہ کہ آپ نے ایسی بات پر قتل نہیں کروایا. ہاں بعد میں تو آپ دیکھیں ان کی خود کی اولاد، ان کے خود کے خاندان والے جو منافقین تھے ان کے خود کے خلاف ہو گئے تھے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے الحمدللہ بدلہ لیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی چال انہی پر الٹ دی منافقین کی، کہ ان کے خود کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے تھے، ان کے دشمن ہو گئے تھے. تو بہرحال اس کے بارے میں ہم کو 2 حدیثیں ملتی ہیں، وہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھوں گی. صحیح مسلم کی حدیث ہے، تفسیر بخاری کتاب التفسیر اور صحیح مسلم غزوہ احد، یعنی متفق علیہ حدیث ہے.
زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ جو منافقین تھے آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ رسول اکرم 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے اور 700 لوگ رہ گئے. 300 لوگوں کو لے کر عبداللہ بن ابی جو ہے منافق الگ ہو گیا. تو ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے. ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہ کریں گے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صحیحین میں زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا, اس سے تھوڑا آگے کی حدیث ہے کہ بے شک مدینہ پاک ہے اور بلا شبہ مدینہ بدتینت افراد کو اس طرح نکال باہر کرتا ہے جس طرح آگ لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے. تو بہرحال ان آیت میں منافقین سے مراد وہ منافقین ہو سکتے ہیں جو اپنے اسلام کا تو اظہار کرتے تھے لیکن اسلام کے لیے ویسی قربانیاں نہیں دینا چاہتے تھے. اور آپ دیکھیں یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام دراصل قربانی مانگتا ہے. یہاں پر یہ حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں پر کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جو منافقین تھے جو لڑائی سے واپس چلے گئے تھے تو انہوں نے خود اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اسلام کی خاطر کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے. اور اگر ایسے منافقین راہ راست پر آ جائیں تم یہ چاہتے تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ تم اگر ہدایت دینا چاہو تو ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو جب اللہ نے جن کو گمراہ کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر کے زبردستی ان کو جہنم میں ڈالے, بلکہ اللہ کے گمراہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی گمراہی کا ثبوت دے دیا ہو, جنہوں نے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی دشمنی جو ہے اپنے اعمال سے ظاہر کی ہو, تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگ جاتا ہے, مہر لگ جاتی ہے, پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی. تو بہرحال اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مفسرین نے بات کی ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری 2 رائیں ہو گئی ہیں. ابن عاشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کیا ہے ان کے اعتقاد کا, یعنی جو وہ زبان سے جو اعتقاد کا اظہار کرے تو اس کا رد کیا گیا ہے. کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف زبان کا اسلام کافی نہیں ہے بلکہ دل سے ایمان لانا ضروری ہے. پھر ان کے وہ قلت اخلاص ان کے اخلاص میں جو کمی تھی, ان کے اخلاص میں جو خامیاں تھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. جو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی منافقت کا وہ ثبوت دیتے تھے کہ رسول اکرم کے ساتھ ان کی ہمدردیاں نہیں تھی, رسول اکرم کے ساتھ ان کے ساتھ وہ سمپتھی نہیں تھی منافقین کے اندر, بلکہ الٹا وہ رسول اکرم کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے. اور ان کے اسی بنا پر یہاں پر جیسے ان کے اعمال تھے ویسے ہی سزا کا ذکر کیا گیا کہ جیسے جنس تھا, یعنی اعمال جنس, یعنی جو کام کیا ویسے ہی سزا. تو بس اگر انسان عمل صالح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ کرتا ہے صالحات کو, اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے. اور اگر کوئی عمل سوء کرتا ہے, یعنی گناہوں کے کام کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے گناہوں کی انتہا تک. یعنی اس شخص کے لیے پھر گناہوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, اس کے سامنے آتے رہتے ہیں, وہ گناہوں کا راستہ ہی منتخب کرتے ہیں کہ نہیں, جس کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی منافقت سے یہ ثبوت دیا کہ ان کو گناہ کا راستہ پسند ہے, ان کو معصیت کا راستہ پسند ہے, ان کو اللہ اور رسول کی نافرمانی زیادہ پسند ہے, لہٰذا وہی راستے ان کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اسی میں مزید اور انوالو ہوتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر لیتے ہیں. پھر ایک اور بات یہاں پر پائی جاتی ہے کہ 2 گروہ منافقین کے بارے میں, کہ ایک وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے تھے. اور یہاں پر ایکچولی یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ یہاں پر تمام مومنوں سے خطاب ہے کہ اے مومنوں, کیا تم منافقوں کے بارے میں 2 رائے میں مبتلا ہو گئے ہو, جبکہ تم کھلم کھلا دیکھتے ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے, کوئی نیکی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتے, ہر نیکی کے موقع پر پیٹھ دکھاتے ہیں, پیچھے ہٹتے ہیں. اور ان کی اصل میں یہاں منافقین کی زجر و توبیخ کی جا رہی ہے اور متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ منافقین جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے. تو بہرحال اے مومنو, تم کیوں 2 گروہ میں مبتلا ہو گئے ہو, کیوں تمہارا جھکاؤ منافقین کی طرف ہے, کیوں تم تذبذب کا شکار ہو کہ اچھا نہیں یہ منافقین تو بہت اچھے لوگ ہیں. نہیں, ان سے دوستی مت رکھو, ان سے دلی تعلقات مت رکھو, ان سے محبت مت رکھو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا, اصل میں بالکل واضح کر دیا کہ کس سے تمہارے تعلقات ہونے چاہیے اور کس سے نہیں ہونے چاہیے, کس سے تمہیں محبت اور کس سے تمہیں محبت نہ ہو. اور وہ کیا ہے, نفاق. کہ نفاق جب ظاہر ہو جائے تو یہ نفاق انسان کو مزید کفر کی طرف لے کر چلے جاتا ہے.
آپ دیکھیے کچھ لوگ تھے منافقین میں سے جو توبہ کر کے بعد میں تائب ہو گئے اور الحمدللہ صحیح مسلمانوں میں شامل ہو گئے، لیکن کچھ منافقین آخر دم تک یعنی مرتے وقت تک کہ وہ منافق ہی رہے، تو توبہ کی صلاحیت بھی ان سے چلی جاتی ہے پھر، کیونکہ وہ گمراہی میں اس قدر بھٹک جاتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ منافقت بہت ہی خطرناک چیز ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے دور رکھے۔ اور یہ دل کی بیماری ہے دراصل منافقت، مومنین ہمیشہ اس سے ڈرتے ہیں اور بچتے ہیں، اور ان کے اندر ذرا سی بھی کمی آتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، جیسے صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں آ رہی ہے۔ تو ہم کو فکر کرتے رہنی چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں منافقت تو نہیں، اور کیسے پہچانیں گے ہم اپنے آپ کو؟ جب بھی دین کے راستے میں کوئی بھی مشکل وقت آئے، چاہے پھر انفاق کرنا ہو، چاہے اپنا وقت لگانا ہو، چاہے ٹیلنٹ لگانا ہو، جو بھی لگانا ہو اپنے آپ سے قربانی دینی ہو، اس وقت ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے ایمان کو دیکھیں کہ میرا کیا دل چاہ رہا ہے، کیا میں اپنا سب کچھ لگا دینا چاہتی ہوں؟ تو الحمدللہ ایمان باقی ہے۔ اور اگر ایسے وقت میں ہم پیچھے ہٹتے ہیں کہ نہیں ارے اللہ اتنی مشکلات، اتنی مصیبتیں، اس سے اچھا چلے ہم آرام سے بیٹھے رہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نہ کرے کہ نفاق پیدا ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اور اسی لیے ہم کو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ آگے دیکھیں آیت 89، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ چاہتے ہیں یہ لوگ کاش کہ کفر کرو تم جس طرح کفر کیا انہوں نے، پس ہو جاؤ تم اور وہ برابر، پس نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں راستے میں اللہ کے، پھر اگر وہ پھر جائیں تو پکڑو ان کو اور قتل کرو ان کو جہاں کہیں پاؤ تم ان کو، اور نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود ہوئے ہیں تاکہ سب برابر ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ تو بہرحال یعنی ان منافقوں نے ہجرت نہ کر کے اور اللہ کے راستے میں انفاق نہ کر کے اپنی منافقت کا ثبوت دے دیا ہے۔ تو اب کیا کرو؟ اگر تم چاہو تو ان سے یعنی اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ دوسری دشمن قوم کا ساتھ دیں گے یا وہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں گے یا ہمیشہ تم پر جو ہے حملہ کرنے کے لیے سازشیں رچتے رہیں گے، تو پھر تم ان کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ یعنی ایسے منافقین واجب القتل ہیں کیونکہ ان کے ارادے خطرناک ہیں، کیونکہ ان کے ارادے کیا ہیں؟ وہ تمہیں بھی کافر بنا کر چھوڑ دینا چاہتے ہیں، وہ تمہیں بھی اپنے ہی جیسا بنا دینا چاہتے ہیں۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ منافقوں کی ایک قسم ایسی بھی تھی جو مدینہ کے آس پاس جو پھیلے ہوئے قبائل تھے، اور یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، زبانیں تو ان کی ایسی کینچی کی طرح چلتی تھی کہ آپ حکم تو کریں، ہم تو حکم کے غلام ہیں، ہم تو حاضر ہیں، لیکن جب وقت پڑتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو یہ ان کی ساری ہمدردیاں ایسے منافقین کی اب کافروں کے ساتھ تھی دراصل میں، یا وہ تو مجبور تھے کافروں کا ساتھ دینے کے لیے یا ان سے ان کو محبت تھی، ان کا ساتھ ہی وہ خود دینا چاہتے تھے۔ تو کہا گیا کہ ان کے لیے معیار مقرر کیا گیا کہ اگر وہ جب تک ہجرت کر کے مدینہ نہ آ جائیں اور تمہارے ساتھ شامل نہ ہو جائے تو تم انہیں سچا نہ سمجھو اور نہ ہی اپنا ہمدرد سمجھو۔ ہاں اگر وہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو پھر وہ تمہارے سمجھو ہمدرد بھی ہوں گے اور سچے بھی ہوں گے، اور اگر وہ اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے کی قربانی نہیں دینا چاہتے، حالانکہ وہ کر سکتے تھے ایسا، تو تم ان پر پھر اعتماد نہ کرو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ اور ان کو اپنا نہ سمجھو، کیونکہ یہ ہمیشہ پھر کافروں کے ساتھ کھڑے ہو کر تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے اور کرنا چاہتے ہیں، اور پھر جب یہ کافروں کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں یا کافروں کے ساتھ مل کر سازشیں کریں تو پھر ایسے وقت میں تم ان کو قتل کرو، یعنی پھر ان کا اسلام کا جو دم بھرنا ہے وہ چھوڑ دو۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ایک ایک کو پکڑ کر قتل کرو۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو، جو کہ کھلم کھلا منافق تھا، اور جب غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر اس نے رسول اکرم کے خلاف بہت ہی زہر اگلا تھا، دونوں قبائل کو لڑوانا بھی دونوں گروپس کو یعنی مہاجر اور انصار کے آپس میں پھوٹ ڈالنی چاہیے، رسول اکرم کی بیوی پر الزام لگایا، اور یہ تک کہیں اس کا نفاق اس قدر دشمنی پر وہ اتر آیا تھا کہ اس کی زبان سے نکلا پڑ رہا تھا،
اس نے کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، اور اس سے مراد اس کا مطلب یہ تھا کہ عزت والا وہ خود ہے اور نعوذ باللہ ذلت والے مسلمان یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب مدینہ پہنچے تو اس کا خود کا بیٹا اس کے آگے کھڑا ہو گیا، جو کہ ایک نیک صحابی تھے، صحیح ایمان والے صحابی تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مدینہ میں نہیں آنے دوں گا جب تک کہ رسول اکرم اجازت نہ دیں گے، اور رسول اکرم نے اجازت دے دی تھی۔ اور آپ دیکھیں رسول اکرم کتنے نرم دل تھے، اور آپ کی نرمی اور رحمت آپ دیکھیں کہ جب اس کا بیٹا بلانے کے لیے آئے جو کہ اچھے صحابی تھے، تو رسول اکرم ان کے بیٹے کے بلانے پر اس کی نماز جنازہ کے لیے بھی چلے گئے پڑھانے کے لیے، اور اپنا کرتا بھی دے دیا اس کے کفن کے لیے۔ تو یہ رسول اکرم کی اصل میں نرمی تھی، رحمت تھی اصل میں۔ تو جب کہ کئی صحابہ نے کہا کہ ہم ابھی اس منافق کا سر قلم کر دیتے ہیں، لیکن رسول اکرم نے منع کر دیا۔ تو ایسا نہیں کہ مطلب تم پکڑ کر جو ہے کہیں پر بھی کسی کے گھر میں جا کر تم منافقوں کو مارو، ایسا حکم نہیں ہے یہ، بلکہ ایسے منافقین اگر سازش کرتے ہیں تمہارے خلاف اور میدان جنگ میں آ جاتے ہیں ساتھ میں، تو پھر تم ان کو قتل کرو، یہ یہاں پر کہنے کا مطلب ہے۔ ہاں، کیونکہ اس آیت کو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، مس کوٹ کرتے ہیں اور غلط مطلب اس کا لیتے ہیں۔ تو کہیں پر بھی پانے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے بھی گھر میں جا کر آپ کسی کو قتل کر دیں، اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، اور جنگ کے بھی کئی اصول ہیں اسلام میں، ایون قتل کے بھی بہت سارے اصول ہیں، اور ویسے بلا وجہ کسی کا قتل کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اسی بنا پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمیشہ جو بھی دنیا میں قتل ہوتا ہے اس کا ایک گناہ ایک حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا قتل اس نے کیا تھا۔ تو قتل ناقابل معافی گناہ ہے۔ اگلی دفعہ کے جو لیکچر رہے گا یا لیسن رہے گا ہمارا، اس میں ہم ضرور پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ بلا وجہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو بہرحال یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو ہجرت کر کے نہیں آئے اور پھر دشمن کے ساتھ مل کر تم سے لڑے، تو پھر تب اس وقت تم بھی ان کو مارو، ان کو قتل کرو، کیونکہ وہ کفر سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کا اصل جو مقصد ہے وہ کفر کا سپورٹ کرنا ہے، اور وہ کفر اصل میں ان کا اب ظاہر ہو گیا ہے۔ ابھی تک وہ صرف اس کو چھپائے ہوئے تھے اور منافقت کی آڑ میں، لیکن اب ان کا کفر ظاہر ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 90، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ ترجمہ دیکھیے، البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنی ہے جو ایسی قوم سے جا ملے جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا وہ بھی مستثنی ہے یعنی الگ ہیں، جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں، وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان پر تمہاری دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ تو یہاں کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ لوگ تھے جو ہجرت کر کے نہیں آ رہے تھے، تو ان کے ساتھ آپ بالکل مسلمانوں والا سلوک نہیں کریں گے، یعنی جو طاقت رکھتے تھے پھر بھی نہیں آئے۔ دوسری بات یہ کہ جنگ کفار ہی سے ہوگی اور کفار ہی کی طرح ان کو قتل کیا جائے گا اگر وہ منافقین کفار کے ساتھ آئے ہیں، ان کو ولی نہیں بنانا ہے، پھر نہ ہی ان سے محبت کا وہ طریقہ روا رکھنا ہے جیسے کہ عام لوگوں سے رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو پیچھے بھی آیت میں آ رہی کہ حیث وجدتموہم، یہ جنگی حالت کی بات ہے، سرِ راہ کسی کو قتل نہیں کریں گے، یہ بات بہت ہی کلیئر ہے، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات پھر کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، جیسے ہوتا ہے نا کہ نو وار پیکٹ، یعنی آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے، تو ایسے لوگ قتل نہیں کیے جائیں گے کیونکہ معاہدے کی وجہ سے۔ اور کچھ قبائل تھے جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آس پاس کے جو قبائل تھے جن سے معاہدے کر رکھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حالانکہ وہ کافر تھے، تو اب اگر کوئی منافق ان سے جا ملتے ہیں تو پھر آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ان سے جا ملے ہیں، تو چونکہ وہ ان کے حلیف ہو گئے ہیں لہٰذا اب بھی آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یعنی یہاں جو منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے تو یہ تبدیلی اوور نائٹ نہیں آ سکتی تھی،
یہ تو لانگ ٹرم پروسیس ہے اصل میں، کہ کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر حالات ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ تو یعنی آس پاس کے جو علاقے تھے، ہر کوئی صحابہ کے جیسا ایمان تھوڑی رکھتا تھا، ہر کوئی فوراً ایمان نہیں قبول کر سکتا تھا۔ مشرکین میں بھی الگ الگ لوگ تھے، کچھ فطرت کی طرف مائل لوگ تھے جو اچھی طبیعت کے لوگ تھے، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن کچھ لوگوں کو ٹائم لگا سدھار آنے میں، دھیرے دھیرے ان کے اوپر وہ اثرات ہوتے رہے۔ تو بہرحال ان کی جو یعنی جس لیول کی ان کی منافقت ہوگی اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، اور اگر وہ کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے ساتھ معاہدہ تھا تو پھر ان کو آپ مار نہیں سکتے۔ تو یہاں پر وہ منافقین جو کہ پیچھے رہ کر یا تو کفر کا ساتھ دیتے تھے یا کافروں کے ساتھ جا کر لڑتے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے مجبور ہو کر کافروں کے ساتھ آئے تھے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ وہ جنگ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کسی کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا تھا فتح مکہ میں، لیکن وہ مجبوری میں، چونکہ وہ معاہدہ تھا سارا کفار مکہ کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ چلنا ہی ہے ان کو، لہٰذا وہ آ گئے تھے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اور جو عبداللہ بن عباس ہے وہ وہی کہتے کہ ہم مجبور تھے، ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ عبداللہ بن عباس تو چھوٹے بچے تھے نا، یعنی وہ خود سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ طرح طرح کے کافر تھے، الگ الگ قسم کے مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈفرینشیٹ کر دیا کہ کون منافق ہوں گے اور کون سچے مومن ہوں گے۔ تو اگر ایسے لوگ یعنی جو کچھ لوگ ایسا کرتے کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، نہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، یہ کچھ لوگ پیس مائنڈ ہوتے ہیں کہ ہم جنگ ہی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ ہم اسلام کا ساتھ بھی نہیں دینا چاہتے اور ہم اسلام بھی نہیں قبول کرنا چاہتے، لیکن ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، نہ آپ کے خلاف کریں گے، نہ ہی ہم کوئی پروپیگنڈا کریں گے، اور لیکن ان کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ اپنی طاقت، اپنا سب کچھ جو ہے کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی کرتے تھے، جیسے غزوہ خندق میں ہوا تھا۔ تو کچھ لوگ کفار کی فوج میں شامل ہو کر آ جائیں تو ان کو قتل کرو، گرفتار کرو، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی ڈیل کرنا ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر سٹیپس بتائے گئے ہیں، اور ویسے بھی تدریجاً مراحل سے گزر کر ہی صحیح معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور اچانک تبدیلی نہیں آ جاتی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ دراصل بتانا چاہ رہا تھا اور منافقوں کو کھول کر ظاہر کر دینا چاہ رہا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے۔ آگے کی آیت دیکھیے 91۔ ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ترجمہ دیکھیے، پھر آپ کو ایک اور قسم کے لوگ بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب بھی انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں، نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ انہیں گرفتار کرو اور قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ یعنی اب یہ کون لوگ ہیں؟ جو کمزوری یا کم ہمتی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس صلح کا پیغام لے کر آتے ہیں، اس لیے ان کو بھی امان دے دی گئی اور انہوں نے قتل نہیں کیا گیا تھا جو صلح کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اس میں سے الگ کس کو کیا گیا؟ جو جیسے ہی موقع ملے تمہارے خلاف وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کرو؟ جو بدترین منافق جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگ، کچھ لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ایسے لوگ جو امن پسند تھے، جو لڑائی نہیں چاہتے تھے اور صلح پر آمادہ ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی صلح کرو، ان سے تعارض نہ کرو۔ تیسری طرف بدترین قسم کے منافق جو بظاہر تو امن پسندی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن جب موقع مل جائے تو اسلام کی دشمنی میں کوئی کسر اٹھا کر نہیں رکھتے۔ تو ان کی امن پسندی کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں وہ یہی کہ ایک یہ کہ مسلمانوں سے یا تو صلح کریں، دوسرے کہ کفار کے لشکر میں شامل نہ ہوں، اور تیسرے کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا ہی پڑے تو پھر اپنے ہاتھ روک کے رکھیں، یعنی لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ اور اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے، اور وہ امن پسندی کی آڑ میں دراصل مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا کچھ نہ کچھ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے منافقوں کا علاج پھر یہ ہے کہ جب بھی موقع ملے انہیں قتل کرو اور دوسرے کافروں سے جنگ بعد میں کرو۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری مختلف آراء ہیں، ہم اپنے طور پر خود سے کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، اور آج کے دور میں تو ہم بالکل بھی ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس فی الحال کوئی تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو زبان سے کہے گا ہم اسی پر یقین کریں گے اور اس کی دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور میں ایسے منافقین بہت رہے ہیں جو اسلام کا نام لے کر یہ اسلام کے
پردے میں رہ کر اسلام کی دشمنی کرتے ہیں. ایسے منافقین آپ کو آج بہت مل جائیں گے، اور ایسے منافقین کو غیر مسلم ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. ان کی خوب واہ واہ ہوتی ہے، ان کو اچھی جابس مل جاتی ہیں، ان کو ہر کنٹری اپنا کیا کہنا چاہیے نیشنلٹی بھی دینا چاہتا ہے، اور ان کو پروٹیکشن کیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کے لیے پورا دستہ رکھا جاتا ہے. تو ایسے منافقین آپ کو ہر دور میں، ہر جگہ، ہر کنٹری میں مل جائیں گے، جو مسلمان کی آڑ میں یعنی مسلمان کا نام رکھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، جو کتابیں جن کا یعنی اصل میں مشہور ہونے کے لیے ان کو کیا چاہیے، یہی چیزیں چاہیے. تو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا آپ کے خاندان کے خلاف زہر اگلتے ہیں نعوذ باللہ، اور رسول اکرم پر الزامات لگاتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی نام رکھتے ہیں. ایکچولی وہ نام مسلمان کا ہوتا ہے، لیکن ایکچولی وہ اندر سے کفر میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مسلمان امت مسلمہ کو ایسے منافقین سے محفوظ رکھے، ان کی شر انگیزیاں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اپنا جائزہ لینے والا بنائے، ہمیشہ اپنے دل کو خالص کرنے والا بنائے کہ ہم جو بھی کام کریں خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل میں نفاق کا کوئی ایک ذرا سا شائبہ تک بھی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ نفاق سے محفوظ رکھے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا